अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ये जो चैनल है वो ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो मौजू है उस मौजू पे मैं बहुत सी पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसी को कनेक्ट करते हुए मैं आज अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि इसका जो ताल्लुक़ है वो है नूर मुक़द्दम से। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम की जो असैसिनेशन का जो केस है वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका है कि वो सोशल मीडिया पे इसकी बेशुमार किस्म की जो ख़बरें हैं वो एवरी डे आपको मिलती हैं। क्यों? ये केस तब तक सोशल मीडिया में इसका चर्चा होता रहेगा जब तक कि जो मलून, जो दरिंदा शख्स जिसने नूर मुक़द्दम इस मासूम लड़की का मर्डर किया है वो कैफ़रे किरदार को नहीं पहुंच जाता। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में आपने देखा कि बेशुमार किस्म के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो नूर मुक़द्दम की फेवर में, हिमायत में अपनी वीडियो मुसलसल बना रहे हैं। और नाज़रीन, मैंने भी आपसे यही अर्ज़ किया था कि जब तक इस दरिंदा सिफत शख्स ज़ाहिर जाफ़र को करार वाक़ई सज़ा नहीं मिल जाती, मैं इस केस को हमेशा उठाता रहूँगा। तो नाज़रीन, बात आज की कुछ यूँ है कि सुनने में ये बात आ रही है कि ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं, जिनमें उसके फादर का नाम है ज़ाकिर जाफ़र और उसकी मदर का नाम है इस्मत आदम जी, अब इन दोनों असहाब ने, ये जो दोनों एक्यूज़्ड हैं, इन्होंने अपनी बेल हासिल करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हाई कोर्ट में दस्तक दी है कि किसी तरह से वहाँ से ये बेल हासिल कर लें। अब उसके लिए यकीनी बात है साहिबे दौलत हैं, साहिबे हसीयत हैं, इनके लिए मुझे यूँ लगता है आने वाले वक़्त में बेल आउट होना मुश्किल बात नहीं है। क्यों? कि पैसे की रेल पेल है, पैसे की फरावानी है, और पाकिस्तान में आप पैसा किसी को देकर आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस वक्त जो मुझ तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं, मुझे पता ये चला है कि जो उन्होंने अपनी बेल हाई कोर्ट से हासिल करने के लिए जिस लॉयर को हायर किया है उसका नाम है ख्वाजा हारिस। अब ये ख्वाजा हारिस जो है वो ये क्रिमिनल केसेस का इंतहाई माहिर और नामवर वकील है। नाजरीन,
اگر آپ کو میں تھوڑا سا بیک میں لے کے جاؤں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ لائر تھا جس نے میاں نواز شریف کا جو کیس ہے اس کو پلیڈ کیا تھا کورٹ میں. تو لہٰذا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایکس پرائم منسٹر کا کیس جس نے لڑا ہوگا اس نے کتنی فیس حاصل کی ہوگی. تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی دولت کے بلبوتے پہ، اپنے سٹیٹس اور اپنے رتبے کے بلبوتے پہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ بیل جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. مجھے یوں لگتا ہے گو کہ بیل ہونی نہیں چاہیے، یہ تو ہائی کورٹ کا اختیار ہے، لیکن مجھے یہ شائبہ ہونا شروع ہو گیا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹر طاہر ظہور تھا، جو تھیراپی ورکس پاک کا جو CEO تھا، اس نے اور اس کے تمام ملازمین نے پہلے سے بیل حاصل کر لی ہے. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ظاہر جعفر کے پیرنٹس نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے، بیل حاصل کرنے کے لیے کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اب ناظرین یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو باور کرواتا جاؤں کہ پچھلے دنوں میں نے اپنی پچھلی جو میری ریکارڈنگ تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جو تھیراپی ورکس کا جو CEO ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. وہ بقول اس نے جو پریس کانفرنس کی اس نے اس میں بتایا کہ وہ سائیکو تھیراپسٹ ہے. اب اس میں بھی مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے کہ وہ سائیکو تھیراپسٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن اینی ہاؤ اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن وہ سائیکو تھیراپسٹ ہے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان کا علاج کرتا ہے. اینی ہاؤ اس پریس کانفرنس میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر جعفر کی فیملی سے ڈسٹنس کر لیا تھا کہ اس کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس CEO کا تعلق ہے اور نہ ہی اس کے ملازمین کا تعلق ہے. وہ یہ پلی لے رہا ہے کہ جب یہ واقعہ نور مقدم کی اسیسینیشن ہوئی تب بھی وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنا موقف جو ہے وہ پولیس کو دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اس سے کنسیڈر نہیں کیا، پولیس نے اس کی بات نہیں سنی. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف قسم کی توجیہات پیش کر رہا ہے. کبھی پریس کانفرنس کرتا ہے، کبھی وہ اپنے تعلقات بتاتا ہے کہ ذاکر فیملی کے ساتھ میرے تعلقات نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف میرا ایک پیشنٹ تھا اور میں اس کو سائیکولوجیکل سیشنز دیا کرتا تھا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب مشکل یا مصیبت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں دوست رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. وہ ہر شخص پھر چاہتا ہے کہ اس کی کسی طرح سے جان بخشی ہو جائے اور وہ اپنی سائٹ جو ہے وہ سیف کر لے. یہی حربے استعمال کر رہا ہے جو تھیراپی ورکس کا CEO طاہر ظہور ہے. ایسی صورت میں پتہ یہ بھی چلا ہے کہ ذاکر کی جو فیملی ہے اور یہ جو سائیکو تھیراپسٹ جو طاہر ظہور ہے ان کی در پردہ نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں. اب یوں لگتا ہے کہ جو باتیں طاہر ظہور نے پریس کانفرنس میں بتائی تھیں ذاکر اینڈ فیملی کے بارے میں، وہ آنے والے وقت میں اس سے وڈرا کرے گا اور اس کا لب و لہجہ وہ نہیں ہوگا جو پریس کانفرنس میں تھا. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے. اب آنے والے وقت میں صورتحال کیا بنتی ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. ہم تو صرف مشاہدہ
کرتے ہیں اور جو رپورٹرز دیتے ہیں ان کے مطابق جو بھی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ناظرین مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی ایسی پلاننگ ہے کہ جب ان دونوں ذاکر اینڈ فیملی، کیونکہ سی ای او جو تھیراپی ورکس کا سی ای او ہے اس کی بیل ہو چکی ہے، اب جو ہی ذاکر اور اس کی وائف دونوں کیونکہ ایکیوزڈ ہیں، جب ان کی بیل ہو جائے گی تو یہ پھر باہر آ کے اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے پیسے سے پھر یہ کوئی جو اعلیٰ قسم کا جو نامور وکیل ہے کرمنل کیسز کا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی ایسا وکیل ہائر کریں اور اپنے بیٹے کو ظاہر جعفر جو کہ درندہ صفت انسان ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں. اس لیے میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں میں ہمیشہ یہ التجا کرتا ہوں حکام بالا سے کہ اس شخص کو جتنی جلدی ہو سکے سزا دی جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ ابھی یہ کیس ہائی پروفائل ہے. لیکن اگر یہ سلو ڈاؤن ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری طرف جو نور مقدم کے جو فادر ہیں شوکت مقدم، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جو سی ای او کی جو بیل ہوئی ہے اور اس کے ملازمین کی وہ بیل کسی طرح سے کینسل کروائی جائے، اس کو منسوخ کروایا جائے. وہ اس تگ و دو میں ہیں، لیکن ہیئرنگ ابھی ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، جو ہی کوئی فیصلہ آتا ہے وہ میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا. لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا تھا، اب بھی سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں یہ سمجھتا تھا، یہ کیس جو ہے یہ درندگی کا کیس تھا. اس میں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ، انتہائی سفاکانہ بربریت کا مظاہرہ کر کے اس کا مرڈر کیا گیا ہے. تو اس کیس کو اصل میں جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں لے کے جانا چاہیے تھا، اس میں اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دہشت گردی ہی ہے، یہ مرڈر نہیں ہے. دہشت گردی کر کے اس نے جو ہے نا اس معصوم لڑکی کا مرڈر کیا. اور یہ جتنے لوگ جو بیل آؤٹ بھی ہو رہے ہیں یا جتنے لوگ ابھی تک زیر حراست ہیں، جیل میں ہیں، وہ سبھی کے سبھی کہیں نہ کہیں اس کیس میں انوالو ہیں. بغیر ان کی معاونت کے یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. مجھے آج یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس کیس کا جو جعفر اینڈ فیملی کے گھر کا جو مالی تھا اس کی بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اس کی بھی بیل ہو گئی ہے. جو ہی اس کی کنفرمیشن مجھے ہوگی میں اس کی مستند جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. تو ناظرین یہ تھی آج تک کی جو رویداد، آج تک کی جو خبریں تھیں نور مقدم کے کیس کے بارے میں، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. اور یہاں پہ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور جو ہی میں نئی ویڈیو بناؤں گا اور وہ پھر آپ کے لیے میں اپلوڈ یقیناً کر دوں گا، اور آپ اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے رہے ہیں. لہٰذا اب اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے شہر اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.